अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सूफ़ी रंग चैनल 5 के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि रोज़ाना हम आपके लिए एक नई बज़म लेकर आते हैं। प्रोग्राम सूफ़ी रंग में हमारे साथ होते हैं उलमा इकराम और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि हमें उलमा दीन की खिदमत पर हम बात करते हैं और किसी न किसी एक साहिब मज़ार की खिदमत और उनकी सवाने हयात पर हम बात करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, कल हमारा मौजू था हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और हासिल गुफ्तगू ये था कि उलमा कराम की खिदमत का जो सबसे अहम अंसर ये होता है कि वो इखलाक, प्यार, अमन, मोहब्बत पर होता है। आज भी एक बहुत खूबसूरत हस्ती बर्र सग़ीर की हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम अपने उलमा कराम से और हमारे मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ जो पैनल का हिस्सा है हस्ब रिवायत सैयद वक्कास हाशमी साहब, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं किबला। इसके साथ साथ एक खूबसूरत बात आज के प्रोग्राम की, हमारे इसी चैनल का एक प्रोग्राम जो कि आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, उनके बड़े मारूफ एंकर हैं अकबर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमने सोचा कि हम सूफ़ी सिंगर्स को भी प्रमोट करें और जिन्होंने सूफ़ियों पर किताबें लिखी उन्हें भी प्रमोट करें, और जो इस तरह की इवेंट्स करते हैं, सूफ़ी बज़म सजाते हैं, अगर उनका ज़िक्र खैर ना हो, उनकी हौसला अफजाई ना करें तो ये भी एक ज़्यादती होगी। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में सूफ़ी रंग बज़म को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। सायरा साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसे हमने आपसे कहा कि कवाली का रंग भी होगा, मनकबतें भी होंगी और दीगर चीज़ें भी होंगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उससे इजाज़त चाहूँगा कि हमारे साथ नौजवान कवाल हजरात मौजूद हैं। इस सूफ़ी बज़म को सूफ़ी रंग के साथ अगर आगाज़ करें तो इसमें दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जी, हमारे साथ नौजवान कवाल हजरात मौजूद हैं, आप अपना तारुफ भी करवाएं और हमें इस प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी कवाली के साथ प्लीज़। मैं अरसलान साबरी, जिब्रान साबरी कवाल, माशाअल्लाह। और मेरा ताल्लुक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से है और आपके सामने एक नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इस समा के बाद ये कहना बनता है आमीन, ये कहना तो बनता है शाह साहब आमीन। बिल्कुल बनता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, यही सूफ़ी रंग है और यही बुजुर्गान दीन की तालीमात है, और अल्लाह से मैं आज फिर एक बार दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये सूफ़ियों को जो रंग है हमें नसीब हो। किबला, आप ही से आगाज़ करेंगे, आप सादात हैं, शाह साहब हैं, कि आज का जो मौजू हमारा क्योंकि तरतीब दिया जाता है जिस हस्ती पर है, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा, फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इतना बुलंद मकाम है माशाअल्लाह कि उस तक पहुँचने के लिए हमें बड़ा एक और ज़िंदगी चाहिए। इतना अल्लाह ने इनको मकाम दिया है। आपकी विलादत एक ऐसे घराने में हुई है जो कि ख़ानदानी तौर पर आलिम है, मुहद्दिस है, और आपके वालिद वालदा अपने वक्त के जय्यद उलमा और सुलहा में उनका शुमार होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हत्ता कि जब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में दाखिल किए गए, उस्ताद साहब ने फरमाया पढ़िए बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत बख्तियार काकी ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 18 सुपारे सुना दिए। अल्लाहु अकबर, सुभान उस्ताद अल्लाह। साहब हैरान थे, शक्ल देख रहे हैं, मियां साहबजादे 18 पे क्यों रुक किबला, गए? ये इस वक्त उम्र क्या थी आपकी हजरत की? उस वक्त बमुश्किल 6 साल उम्र थी। अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर। मदरसे में उस्ताद साहब के बाद अब्बू ने दाखिल कराया कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ा दें, जैसे हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह होती है। तो अब जब वो 18 सुपारे पढ़ दिए तो उस्ताद साहब हैरान होकर के कहने लगे, मियाँ साहबजादे, ये अभी तुम्हारी उम्र क्या है, ये 18 सुपारे तुम्हें कहाँ से आ गए, किधर से सीख लिए? तो हज़रत ने फरमाया मेरी वालदा को 18 सुपारे याद हैं, वो पढ़ती रहती है, उनसे सुन सुन के मैंने याद किया। सुभान अल्लाह। तो ये बचपन की उनकी करामत थी, पैदाइशी तौर पर वली कामिल हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप मुरीद हुए। वो मुरीद होने का किस्सा भी इस तरह है कि आप मस्जिद में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। उस ज़माने में जो किताब पढ़ रहे थे उसका नाम था नाफे। जब गरीब नवाज तशरीफ़ लाए तो हज़रत के चेहरे के अनवार व तजल्लियात देखकर बख्तियार काकी बेसाख्ता किताब रखकर आगे बढ़े। अल्लाह। तो गरीब नवाज ने फरमाया बेटा वहीं बैठ जाओ। क्या पढ़ रहे हो? कहा हुजूर किताब पढ़ो। कौन सी? कहा नाफे। फरमाया ये तुम्हें नफ़ा देगी, इसको पढ़ो। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मुझे आपकी ज़ियारत करनी है, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, एक वक्त आएगा तुम्हारा
یہ زمانہ گردش زمانہ تمہیں خود میرے دربار پہ پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ زمانے کی سیر کرتے 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 آخر ایک وقت حضرت بختیار کاکی جب اپنے پیر و مرشد کے دربار میں پہنچے ہیں، پیر صاحب کا حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے. اللہ اکبر. اور جیسے اللہ ہی اکبر، مرید اللہ داخل اکبر. ہوا ہے تو حضرت غریب نواز نے فرمایا آؤ میرے بختیار، تمہاری یاد میں دل جل جل کے کباب ہو گیا ہے، اب آ بھی جاؤ. سبحان اور اللہ. یوں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کی مریدی میں آئے اور پوری زندگی آپ نے غریب نواز کی صحبت میں گزاری. 92 سال حضرت غریب نواز کی عمر رہی. اس عرصے میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلوک کی منزلیں طے کریں، علوم و فنون حاصل کیے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقے میں بڑے بڑے جید علماء تھے. حضرت بدر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت. لیکن بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ غریب نواز کی نظر میں حاصل ہے، اس مقام اور مرتبے تک کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکا. اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ حضرت کا قد اتنا بڑا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک زندگی اور چاہیے ہوگی. ناظرین، جیسے ہم نے آپ سے عرض کی کہ جس بزرگ ہستی پر بھی ہم بات کریں علماء کرام کی رہنمائی میں، تو قبلہ یہ صرف حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اللہ والے کو کسی نہ کسی مقام اور کسی نہ کسی منصب سے نوازا ہے. ناظرین، یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، جڑے رہیں پروگرام صوفی رنگ کے ساتھ، اور انشاءاللہ چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے اور کچھ منقبت قوالیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو جڑے رہیں چینل 5 کے ساتھ پروگرام صوفی رنگ میں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ، اور الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا مختلف ویریشن کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، کبھی منقبت اور کبھی دھمال. اور آج کی خاص بات، منفرد بات یہ کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو ہمارے آج کے نئے مہمان ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں. میں نے کہا کہ شاہین کی پرواز ایک اسی چینل پر پروگرام بھی کر رہے ہیں. جی فراز بھائی، صوفی رنگ کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ رنگ کیسا، اور شاہین کی پرواز نام بڑا اچھا لگا، شاہین کی پرواز کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی، ایک تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست، اور کیا ارسلان نے کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سہیل بھائی، اصل میں دیکھیں شاہین جو ہے وہ میرے والد محترم جناب اظہر علی شاہین کا نام ہے. تو اظہر علی ان کا نام تھا. انہیں ایک بڑی شخصیت نے ان کی کاموں کی، جو وہ فلاحی کام کرتے تھے، وہ ماتلی پریس کلب کے بانی بھی تھے، اس کے علاوہ سندھ آباد گار ایسوسیشن کے چیئرمین بھی تھے، اور سوشل کام بہت کیا کرتے تھے. تو ایک بڑی شخصیت نے، میں نام اونیئر نہیں لے سکتا، تو وہ انہیں خطاب دیا شاہین کا. تو شاہین، وہ کہتے ہیں نا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. تو والد صاحب جو ہے وہ، میں انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ چلا کرتا تھا ماتلی میں. تو میں دیکھتا تھا کبھی کوئی آ رہا ہے. ہمارے یہاں سندھ میں نا، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو میں اپنا شو کا سٹارٹ بھی اسی طریقے سے کرتا ہوں، ماتلی سے لے کے حیدرآباد اور کراچی اور تمام پاکستانیوں کو. تو ماتلی میں جب میں ان کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تو میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، سائیں ہمارا یہ کام ہے، سائیں ہمارا یہ کام. یہ ہمارے سندھ کا رواج ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ سائیں ہمارا یہ کام. تو ابو کے اختیار میں جتنا ہوتا تھا اور جتنا نہیں ہوتا تھا، کوشش ضرور کیا کرتے تھے، اور کوشش میں ہی کامیابی ہے. کیونکہ ہم اگر کوشش نہیں کریں گے نا تو ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور سہیل بھائی، جس طریقے سے آپ کوشش کر رہے ہوں اس صوفی نظم کا، جو ماشاءاللہ آپ نے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنے پروگرام میں بھی ضرور تذکرہ کروں گا کہ سب کی ذمہ داری ہے. ہاں جی بالکل. اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا عبادت کی طریقے سے کرتے ہیں. یہ چینل 5 جو ہے نا، ہم سب مل کے یہاں عبادت کی طرح سے کام کر رہے ہیں. ضروری ہے، خلوص ہونا ضروری ہے. جی. اور 5 نیوز جو ہے وہ یقیناً جو ہے سب کے دل کی آواز بنا ہوا ہے، خصوصاً آپ کے پروگرام کی، شاہین کی آواز، سب کی آواز بنا ہوا ہے. اور میں اس بارے میں خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں خالد بھائی کو ماشاءاللہ. یہ پوری ہماری انتظامیہ انٹائر ٹیم کی ایک محنت ہے، اتنی خوبصورت نشریات دکھانے کے لیے، اور ایک میسیج پلیٹ فارم سے جا رہا ہے. اسی کا سلسلہ پروگرام کا ہمارے ساتھ محترمہ سائرہ صاحبہ ہیں. آپ کا تعارف مختصر اتنا بتاؤں کہ جیسے ہم نے چینل 5 پر بزم سجا رکھی ہے، مختلف جگہوں پر یہ بزم سجاتی ہیں، تو آپ اپنے ذوق کے بارے میں بتائیے گا، تھوڑا سا اس پروگرام کے بارے میں بتائیے گا، کہاں سے کیسے حاصل ہوا، کہ کوئی خانقاہ سے سلسلہ ہے، والدین کا ہوتا ہے، جیسے ابھی بتایا کہ ان کے والد محترم یہ کام کیا کرتے تھے، سلسلہ آپ کو کیسے ذوق پیدا ہوا؟ سب سے پہلے تو مبارکباد ہے آپ کو، بہت خوبصورت پروگرام.
اور یہ چیزیں بہت پیچھے جا چکی ہیں. ہماری یوتھ تو بہت دور رہ چکی ہے, نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ ان چیزوں سے بالکل الگ بالکل ہے. دور ہے. وہ ذوق اور وہ شوق پہلے زمانے میں جو ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب وہ قوالی پڑھا کرتے تھے. کیا بات ہے, سبحان آج اللہ. کل قوالی بہت اچھا گائی ذکر جاتی کیا ہے. آپ نے, بہت اچھا ذکر کیا. آپ کا یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک میسج ملے گا. دیکھیں یہ سول ہے, قوالی کا تعلق, صوفی کلام کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی روح کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. جس کی روح الائیو ہے وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, ایسا ہی حقیقت. اور جس کی اللہ سے لا لگی ہوئی ہے, چاہے ہم کتنے بھی دیکھیں ماڈرن ہو جائیں, لبرل ہو جائیں, لیکن روٹس ہماری ریلیجن, ہم اپنا اسلام, جو حقیقت ان ہے, چیزوں کو حقیقت نہیں چھوڑ سکتے. بس یہی سوچ کے میں نے جو ہے وہ مطلب پہلے چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا. اب الحمدللہ ایک لیول ہے کہ بہت بڑے بڑے نامور قوال, مطلب بہت عزت سے, یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ مطلب پوچھتے ہیں کہ کب پروگرام ہے میڈم, ہمیں موقع دیں, ہم قوالی کریں. آپ نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا, آپ نے اسی طرح سے, اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ رزق حلال کا طریقہ ملا, یہ بھی بہت اللہ کا احسان ہے. ورنہ تو بہت مشکل اس دور کے اندر ایک عورت اتنی کامیاب ہو جائے. جب آپ اتنے لوگوں کو سنتی ہے, آپ کا سب سے فیوریٹ صوفی سنگر, اتنے بڑے نام آپ نے گنوائے, نصرت فتح علی بھی ہے, اگر ہم اپنے لیجنڈز کا ذکر نہ کریں, جب ہم قوالی کی بات کریں تو گھرانے ہیں ہمارے ہاں, صابری سلسلہ ہے, صابری قوال, غلام فرید صابری کا سلسلہ ہے, عابدہ پروین صاحبہ. آپ بتائیں کہ آپ کسے سنتی ہیں اور کس سے زیادہ؟ ارے بس میں چاہتی ہوں میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سنوں, اللہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب دیکھیں, یہ وہ ذوق ہے جسے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں میں منتقل کیا جائے. کل ایک سلسلہ آپ نے چھیڑا تھا شاہ صاحب کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک بزرگ کو آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سلسلہ رہ گیا, اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیجیے گا. اور جو آج کا موضوع ہے اس حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی, ہم ان پر کرامات کی بات کر رہے ہیں, تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ درخت کو دعا دی اور وہ درخت بھی جو ہے پھلنے لگا. تو اس طرح کی بزرگان دین کی کرامتوں کا سلسلہ جاری مطلب ہوتا ہے, تو لوگوں کو اس پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جیسے بھی سائرہ جی نے کہا کہ یہ تو روح کی بات ہے, یہ تو عقیدے اور ایمان کی بات ہے, آپ اس کو کس طرح اپنے انداز میں بیان کرنا چاہیں گے؟ جی, میں اس میں یہ پہلے تو کل والے جو جملہ رہ گیا آپ نے صحیح یاد دلا دیا, وہ یہ تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر جب اس راجہ دیر کی حکومت میں پہنچے ہیں تو وہ تو رات سے نعرے لگا رہا تھا نا کہ مرشد آ گیا, مرشد آ گیا. راجہ دیر اور اس کے جتنے سپاہی تھے نا وہ سب اس کو پاگل اور بیوقوف کہہ رہے تھے. کون مرشد آ گیا, یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا, یہ تو چاروں طرف سے مطلب گھیرا ہوا ہے. بس حضرت تشریف لائے وہاں پر, اور حضرت نے وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے حضرت نے اپنا پانی جو ہے وضو کا ایسے ہوا میں اچھالا اور فرمایا بودلا آ جاؤ. بس یہ جملہ ادھر حضرت نے فرمایا, تہجد کا وقت تھا, وضو فرما رہے تھے, بودلا کی جتنی بھی زنجیریں پہنی ہوئی تھیں نا وہ موم کی طرح ساری کی ساری ادھر گئیں اور وہ آزاد ہو گیا. اور راجہ دیر کے جتنے سپاہی تھے ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور بودلا بڑے آرام سے چلا ہے, روشنی اس کو نظر آ رہی ہے, دیوار میں ایک بہت بڑا سوراخ ہوا ہے, اس سوراخ میں سے وہ نکلا اور روشنی مسلسل اس کے ساتھ چلتی رہی. حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کو راجہ دیر کی حکومت کے جو قید خانہ تھا نا اس سے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ایسے نکلوا لیا. تو یہ حضرت اللہ والوں کا جو ایک تعلق, جیسے انہوں نے ہماری بہن نے کہا نا کہ روح کا تعلق ہے. اگر روح آپ کی الائیو ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں, تو پھر غریب نواز کا وہ جملہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اپنے رب کے ساتھ, اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وہ آپ کی دعا کو رد نہ کرے, آپ کو عطا کر دے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ غریب نواز کی صحبت میں آ کر بیٹھے اور غریب نواز سے آپ نے فیوض و برکات حاصل کیے, تو پھر کرامات کا ایک ایسا طویل سلسلہ ہے. حضرت بختیار کاکی کی سب سے بڑی کرامت سہیل بھائی, سب سے بڑی بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ, اللہ سب سے بڑی کرامت کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بختیار کاکی پہ فخر کرتے تھے, کہتے تھے بختیار تیری بخشش کا سامان فرید ہے. اللہ اکبر, اتنا عظیم یہ بندہ تھا. اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال کی عمر میں بختیار کاکی کی صحبت میں آ گئے, اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا دی تھی کہ یہ بختیار کاکی سے فرمایا کہ یہ وہ شہباز ہے جو کبھی بھی اپنی پرواز نہیں چھوڑے گا, یہ وہ سورج ہے جو کبھی بھی غروب نہیں ہوگا, دیکھنا قیامت تک یہ دنیا چلتی رہے گی, فرید کا نام چلتا رہے گا. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے ذکر کیا ہے بزرگان دین کا اور بابا فرید کا,
اور ہمارے ساتھ محفل سما کے لیے اتنے پیارے نوجوان ارسلان صابری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ارسلان بھائی ہیں، کی تو تو کیوں بات نہ ہی ایک الگ کلام ہے۔ کی طرف، اور پھر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ارسلان صابری صاحب۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی رنگ، اور جیسا کہ ہم بریک سے پہلے سلسلہ جاری تھا اور شاہ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے بزرگان دین کی کرامات پر۔ ہماری بہن سے جب بات ہوئی تو یہ مختلف پروگرام کر رہی تھی، تو آپ ابھی جو بریک سے پہلے مجھ سے جو کہہ رہی تھی، تو میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب کی موجودگی کا سوال، وہ جو سوال مجھ سے کیا وہ آپ شاہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل شاہ صاحب، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی کا بھی کچھ فائدہ لیں، اور دیکھیں اب جیسے کہ کوئی نبی اور پیغمبر اس طرح تو کوئی نہیں آئے گا، ہمارے لیے تو آپ ہی انسپریشنز ہیں، آپ سے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح یوتھ کے اندر یہ چیز لے کہ جائیں؟ صوفی ازم کا جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے ان کا، جو ابھی جو یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو صوفی ازم میں جو اسلام کی، صوفی کی جو فکر مذہب کی ہے، وہ کیا کہ لوگ اس کو دیکھیں، بڑی متضاد نظر سے لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسلام کو جو ہم سمجھ پا رہے ہیں اس کے دو چہرے ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے کہ جو معاشرتی اسلام ہے، جس کو آپ سیاسی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک چہرہ وہ ہے کہ جو لوگوں کا باطنی اسلام ہے، جس کو روحانیت سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس رمضان المبارک کی دینے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب پیوریفائی کریں اپنے آپ کو۔ بہت سارے ایسے ہماری پرابلمز ہیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ، جلن، کوڑن، اس سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اپنے آپ کو فری کریں۔ تو ہمارا جو اس وقت کا آج کا یوتھ ہے، اس کو تو اصل بات یہی نہیں پتہ کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ صوفی جو ہے نا، وہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا جو تعلق جوڑتا ہے وہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ بعض لوگ تصوف پہ اعتراضات کرتے ہیں، سہیل بھائی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ ہندوازم سے ادھار لیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی وہ، ہاں میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہندوازم کے اندر بھی جو نا حب سے بیجا کرتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، تو ان کے اندر جو نا کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر کرامتیں دکھانے لگتے ہیں۔ میں نے بولا اللہ کے بندے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری بنیادی تعلیم ہی یہ دی ہے کہ آپ نے وَاعْلَمُوا، کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی جو نا کھیل کود ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی فکر یہ عطا فرمائی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ صرف زیب و زینت ہے۔ اور صوفی جو ہے نا زیب و زینت کے چکر میں نہیں پڑتا، صوفی صرف اپنے مقصد میں نظر رکھتا ہے۔ اور اگر ہم صوفیوں کی اس بنیادی تعلیم کو دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ میری کسی کلمے سے سامنے والے کو دکھ پہنچ رہا ہے تو ختم، میں وہ کلمہ نہیں بولوں گا۔ میرے قدم اٹھانے سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں وہ قدم نہ اٹھاؤں۔ اسی چیز کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آج کل کے بچوں کے اندر، یوتھ کے اندر، ہمیں صوفی رنگ کو اس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ان کی تعلیمی تربیت کریں، کیونکہ علم وہ روشنی ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ جب تک علم نہیں پہنچے گا، جیسے اس سے پہلے والی پروگرام میں آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ تحریری طور پر بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے تربیت کرنی چاہیے، صحافیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کل سرورت اجاز صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی کہ تعلیمی نصاب کے اندر جو ہے ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں مل کر کے کام کرتی ہیں، ایک میرے اکیلے کے کام کرنے سے یا خاتون کے اکیلے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں چینل 5 اس وقت بہت زبردست یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک اچھا آغاز ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم کہ یہاں سے ایک میسج کنوے ہو رہا ہے ہمارے یوتھ کو اور دیکھنے والے لوگوں کو، سامعین کو بھی، کیونکہ ان چیزوں کو لوگ بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اس طرح کوئی پراپر پروگرامز دیکھنے میں ڈفرینٹ تو ٹرانسمیشنز نظر آتی ہیں، لیکن ایک چیز اسپیسیفک آپ نے جسے اس طرح کا نام رکھا، اس کو لے کے آگے لوگ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کوشش تو کی، بالکل نہیں، آپ جیسے ہم جیسے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کہ چینل کے لیے بہت مبارکباد ہے۔ اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فراز شاہین بھائی، آپ نے اپنی والد صاحب کا سلسلہ بتایا، خدمت،
اور سوشل کام کیا کرتے تھے. مجھے ایک آپ کے پروگرام کا کلپ یاد ہے, آپ ریحان ہاشمی صاحب سے جھگڑا کر رہے تھے کہ آپ سندھ کی بات کیوں نہیں کر رہے, وہ ہیلتھ کی. تو وہ مجھے آپ کے اندر ایک کڑن نظر آئی اپنے لوگوں کے لیے. اور جب آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر خیر کیا, یہ وہ سوشل ورکر تھے. جب ہم بزرگان دین کی تعلیم کو دیکھتے ہیں نا, آپ ابتدا میں پڑھیں یا اسے درمیان میں پڑھیں یا آخرت میں پڑھیں, اس کے درمیان ایک چیز نظر آتی ہے, خدمت. وہ خدمت علمی ہو سکتی ہے, وہ خدمت روحانی ہو سکتی ہے, وہ خدمت لوگوں کی وہ ویلفیئر ہو سکتی ہے جو آج خانقاہوں پہ نظر آتی ہے. یہ کوئی ویلفیئرس کا جو اسٹرکچر ہے, ہمیں یہ یو کے سے یا کینیڈا یا لندن سے نہیں ملا, یہ ہمارے اسلاف ہمیں سکھا کر گئے. آج لوگ چیریٹی کا کانسیپٹ ہے کہ یہ باہر سے ملی ہے. بھائی اہل بیت کو اٹھا کر دیکھ لیں, 3 دن شہزادوں نے روزہ رکھا, 3 دن طعام کا اہتمام ہوا, ساحل آ گیا دے دیا گیا. تو یہ چیریٹی نہیں تھی, دے دیا ماشاء اللہ. چیریٹی تو ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھائی ہے. اب آج کے لوگ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, تو کیا بزرگان دین نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا؟ آج لوگ فوڈ پر کام کر رہے ہیں, فوڈ اینڈ سپورٹ پروگرام. تو بزرگان دین کا تو سلسلہ سالوں سال سے چلتا آ رہا ہے, بزرگان دین کا خانقاہوں سے. تو قبلہ جیسے بھی آپ نے ایک بات کی تھی, ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا کہ یہ صوفی رنگ کوئی نیا مسلک لے کر آ گئے, کوئی نیا فقہ لے کر آ گئے, کوئی تضاد ہے. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جو آپ کا لاسٹ ہمارا پروگرام تھا, اس میں آپ نے کہا محبت کا نام صوفی رنگ پروگرام ہے. تو اب لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے. تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں جس سے ہم لوگوں کو نہ کہ توڑیں بلکہ جوڑیں؟ اصل میں نے عرض کیا نا کہ صوفیوں کا جو اسلام ہے, یہ پروفیسر بی ٹی ہٹی نے اپنے کتاب ٹائمز آف اسلام میں باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. پروفیسر بی ٹی ہٹی بہت مشہور و معروف ایک انگریز اسکالر ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے بارہا کوشش کری کہ اسلام کو سپوتاس کر دیں, لیکن جب بھی ہم نے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کری, تو اب وہ بریکٹ میں کیا لکھتا ہے, سیاسی اسلام, کہ سیاسی اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کری تو ہمیشہ صوفی اسلام نے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بہت صوفی زبردست. اسلام. آپ دیکھیں نا, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دھرتی پر تشریف لائے ہیں, اور حضرت بختیار کاکی نے جس طرح دہلی میں اپنی حکومت جمائی, اس وقت کے مغل جو بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ بھی ان کے دروازے پر آیا کرتے تھے حاضری دینے کے لیے. آج کل کا جو پیر ہے وہ خود بادشاہوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں یہ بھی ہیں, مطلب بہت ساری بات یہ نا, ایک اگر عالم دین یا ایک پیر کسی دولت مند کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے تو پھر وہ دین نہیں پہنچا سکتا. اس کو چاہیے کہ وہ عالم کے پاس آئے, پیر کے پاس آئے یا بزرگ کے پاس آئے, تو پھر تبدیلی آئے گی معاشرے کے اندر. فراز بھائی, کوئی ایسا میسیج پھر ہمارے ساتھ ارسلان صابری کی آواز موجود ہے, اور صوفی رنگ میں اگر کلام نہ ہونا تو یہ رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے چارج ہونے کے لیے یہ بزرگان دین کی بالکل بالکل. تو آپ کا پیغام آپ سے پھر محترمہ سے, اور پھر ہم قوالی کی. جی میں یہ چاہوں گا کہ حسن ایک جملہ آپ کے لیے کہے. ارے سبحان اللہ حسن, آپ ہم تو گفتگو میں اتنے, اور صوفی رنگ کو بکھرنے میں آپ بھی موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا صوفی رنگ مجھے بہت پسند آیا. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سہیل بھائی کی نشیات کیسی لگ رہی ہے؟ سہیل بھائی کی نشیات بہت اچھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں جی, ہماری کامیابی یہ ہے کہ اگر آج یہ نسل بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے نا, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا مقصد ہے وہ اسی ایج کے بچوں تک پیغام پہنچانا ہے. قبلہ ماشاءاللہ, بڑا آپ کا اچھا سلسلہ تھا کہ آپ نے بچے کو بھی کنیکٹ کیا. محترمہ, کوئی آپ پیغام دینا چاہیں, اور پھر ہم قوالی کی طرف انشاءاللہ. بس آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اسی طرح کے ایونٹس بھی ہوں, اور ان چیزوں کو پروموٹ ملے, اور پھر لوگ جو نا سننے کی, دیکھیں سامنے والا جو گا رہا ہے, اگر آپ کی سماعت ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ. ارے واہ 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 ارسلان بھائی, یہ اب تو جو آپ نے دفاع کرنا ہے اپنے قوال حضرات کا. جی ناظرین, تو پروگرام کا سلسلہ صوفی رنگ میں جتنی بات کی جائے بزرگان دین کی کم ہے, مگر چونکہ وقت ہے, رمضان ہے, سحری, یہ بہت ساری چیزوں کو انتظامیہ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے, مگر کلام کے ساتھ